अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज के दिन की थीम यह है कि सेहत सब के लिए। और दुनिया भर में तकरीबन निस्फ आबादी सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी ना तो वफाकी सतह पर और ना ही सूबाई सतह पर सेहत का शोबा तरजीहात में शामिल है और कोई खातिर खा तरजीह नहीं दी जाती सेहत के शोबे को, ना तो बजटरी एलोकेशंस में और ना ही पॉलिसी मेकिंग के अंदर। यही वजह है कि यहाँ पे देखा जाए तो जो फेडरल बजट है उसमें GDP का तकरीबन 0.9% हिस्सा जो है वो सेहत के लिए एलोकेट किया जाता है और सूबों में भी तकरीबन 5 से 9% तक इस तरह से एलोकेट किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसको बढ़ाने के लिए कोशिशें और बातचीत की जा रही है कि इसको बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान में सेहत के मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं और आज मजमूई तौर पर बात की जाए पूरे मुल्क में 997 अफराद के लिए एक डॉक्टर मुयस्सर है। और हॉस्पिटल बेड रेशो की बात की जाए तो 1584 मरीजों के लिए एक अस्पताल है, 1584 अफराद के लिए एक बेड जो है वो अवेलेबल है। और 21 करोड़ 70 लाख की आबादी के लिए मुल्क भर में 1200 अस्पताल, 5518 BHUs, 683 RHCs और 5802 डिस्पेंसरीज अवेलेबल हैं। और पायदार तरक्की के जो अहदाफ हैं उनमें भी जो सेहत के शोबे में बात की जाए तो पाकिस्तान ने जो गोल सेट किए हैं उसमें मलेरिया, TB, HIV, एड्स, जचा बचा की शरह मात में कमी और हेपेटाइटिस को कंट्रोल करना पाकिस्तान ने अपने आदाद में शामिल रखा हुआ। 2030 तक पाकिस्तान की कोशिश है कि इन्हें मिनिमम कर दिया जाए। और पाकिस्तान में हमला ख़वातीन की शरह अमवात की बात की जाए तो यह भी काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। और दुनिया में 147 ममालिक में हम 146वें नंबर पर हैं, इतनी वर्स्ट हमारी पोजीशन है। और एक और बड़ी अहम बात हम आज के शो में बात करेंगे कि ये सारी पॉलिसी मेकिंग भी है एक तरफ, लेकिन निजी शोबा जो है सेहत का, चूँकि हमारी आबादी की अक्सरियत जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराने को तरजीह देती है, तो प्राइवेट अस्पताल जो है उनको रेगुलेट कौन करेगा, उनकी रेगुलेशन क्यों नहीं हो रही। तो आज हमने बड़ा खुसूसी पैनल तश्कील दिया है। प्रोग्राम में हमारे साथ चारों सूबों से सेहत के शोबे में मुतल्लिका वज़रा और कायमा कमेटी के अरकान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ साहब स्टूडियो मौजूद हैं शहराब तिरकई साहब, वज़ीर सेहत है खैबर पख्तूनख्वा के, उनके साथ तशरीफ फरमा है रहमत साले बलोच साहब, 4 साल बलोचिस्तान में वज़ीर सेहत रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, मुशीर सेहत हैं वज़ीर आला पंजाब के। और हमारे साथ मौजूद हैं नासिर हुसैन शाह साहब, वज़ीर इत्तलात सिंध और सूबाई असम्बली में कायमा कमेटी बराए सेहत के मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में ज्वाइन करने के लिए। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सेहत की सहूलियात की इस वक्त हालत क्या है। रिपोर्ट देते हैं सारा तीक की, उसके बाद बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सेहत की मयारी सहूलियात की फरहमी पायदार तरक्की का अहम जुज़ है। ताहम पाकिस्तान में सेहत का शोबा हुकूमती तवज्जो से महरूम है और नाक़िस सेहत की सहूलियात के बाइस पाकिस्तान में होने वाली अवमात में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार दुनिया में मुर्दा बच्चों की सबसे ज्यादा शरह पैदाइश वाले अवलिन ममालिक में होता है, जबकि बच्चे की पैदाइश और ज़चगी के दौरान सालाना 1 लाख में से 276 खवातीन मौत का शिकार हो जाती हैं। सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट के मुताबिक ज़चगी के दौरान होने वाली अमवात की फहरिस्त में 139 ममालिक में से पाकिस्तान का 147वां नंबर है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक फीकस सेहत पर औसतन $86 सालाना खर्च करते हैं, जबकि पाकिस्तान सेहत के लिए फीकस $36 खर्च करता है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हुकूमत ने साल 2017 में GDP का सिर्फ 0.46% सेहत के शोबे के लिए मुख्तस किया, जबकि साल 2016-2017 के दौरान सेहत की सहूलियात की फरहमी पर 146 बिलियन खर्च किए गए। 18वीं आईनी तरमीम के बाद सेहत का शोबा सूबों के हवाले कर दिया गया। साल 2017 में पंजाब सेहत के शोबे में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला सूबा था और पंजाब की हुकूमत की जानिब से सेहत की सहूलियात की फरहमी के लिए 66 बिलियन रुपए खर्च किए गए। सिंध दूसरे नंबर पर रहा और हुकूमत सिंध की जानिब से सेहत की सहूलियात की फरहमी के लिए 33.5 बिलियन रुपए खर्च किए गए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 18.5 बिलियन और बलोचिस्तान हुकूमत ने अवामी सेहत के लिए 10 बिलियन खर्च किए। पाकिस्तान के शोबे सेहत में न सिर्फ इस्लाहात नागुज़ीर हैं, बल्कि लोगों में शऊर और आगाही की भी शदीद जरूरत है। सारा अतीक, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद। जी, रिपोर्ट मुलाहिजा की आपने सारा अतीक की। पाकिस्तान में सेहत की सहूलियात से मुतल्लिक जिस वक्त जो सूरत हाल है ओवरऑल एक ओवरव्यू उन्होंने दिया। सलमान रफ़ीक साहब, सेहत हमारी हुकूमतों की तरजीहात में शामिल क्यों नहीं? वफाकी बजट की बात की जाए तो 0.9% ऑफ द GDP और सूबे में भी बात की जाए तो 5.6% आपकी कुल जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसका ये हिस्सा है। तो जब हमारी तरजीहात में शामिल ही सेहत नहीं होगी तो फिर सेहत की सूरत हाल कैसे बेहतर होगी? डॉन टीवी का इस हवाले से शुक्रगुजार हूँ
کہ مجھے 6 سال شعبہ صحت میں ہو گئے ہیں اور یہ پہلا پروگرام ہے جس میں آپ نے تمام بھائیوں کو جو تمام صوبوں کے وزراء ہیں نمائندگان ہیں ان کو بیٹھنے کا موقع دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا پروگرام ہے وہ خالصاً ایک انسانیت کے حوالے سے ہے اور بنیادی طور پر یہ پاکستان کا پروگرام ہے. میں تھوڑی سی جو میری بہن کی رپورٹ تھی اس میں بتانا چاہوں گا کہ 66 ارب یا باقی صوبوں کا جو بجٹ بتایا یہ ڈیولپمنٹ بجٹ بتایا, نان ڈیولپمنٹ کا میری بہن نے ذکر نہیں کیا. پنجاب کا ٹوٹل بجٹ 230 ارب روپے ہے جس میں 60 ارب سے زائد ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, یعنی اس میں ہم بلڈنگس اور اس کے جو پریکیورمنٹس ہیں میڈیسن کی وہ کرتے ہیں, میڈیکل اکوپمنٹس کرتے ہیں, اور جو اس کا نان ڈیولپمنٹ یعنی جو تنخواہیں ہیں جو ہماری نرسز ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, پروفیسرز ہیں, ہمارے پیرامیڈک سٹاف ہیں, تو ان کی تنخواہیں جو 170 ارب ہیں. تو ایک تو ہم 230 ارب پنجاب جو ہے وہ ٹوٹل اپنے بجٹ پہ خرچ رہا ہے. ترجیحات ہر پولیٹیکل پارٹی کی اور حکومت کی ہیں, تو کہ ہم تمام صوبے یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب سمیت ہر صوبے نے اپنے اپنے طور پہ محنت کی اور اپنی صحت کی سہولتوں کو بہتر کیا ہے. جن انڈیکیٹرز کا ذکر ابھی میری بہن نے کیا, دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. آبادی کا توازن جس حوالے سے بڑھ رہا ہے, حکومتوں نے اپنے طور پر نئے ہسپتال بھی بنائے ہیں. ہم نے پورے پنجاب میں بیسیکل یونٹ سے لے کے ٹیچنگ کے سوالوں تک ریفارمز کی ہیں, میڈیکل ایجوکیشن میں ریفارمز کی ہیں, میڈیسن میں ریفارمز کی ہیں. تو مختلف جگہوں پہ ہم نے کام کیا, اپنے بیڈ کیپیسٹی کو انہانس کیا ہے, مختلف انٹرونشنز کی ہیں, ہیلتھ انشورنس پروگرام ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے. تو مختلف ہم جہتوں پہ کام کر رہے ہیں اور ہمارا ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم اپنی بیڈ کیپیسٹی کو بہتر کریں تاکہ جو پیشنٹ کا ایک لوڈ آ رہا ہے. اور میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ شعبہ صحت کے جتنے بھی صوبے ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہم ایک اینڈ پہ بیٹھے ہیں. حادثات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا لوڈ ہاسپٹل پہ آئے گا. جی یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہے گا. پرائم میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. سلمان رفیق صاحب, آبادی کے اعتبار سے کیا ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے, اس حساب سے بڑھ تو نہیں رہی ہے؟ ایک بات, چونکہ ہم اس وقت ایک ایسے پروگرام میں بیٹھے جتنی ہونی چاہیے تمام صوبوں کا پروگرام ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کم یا زیادہ ہر صوبے نے, دیکھیں آپ یہ کہنا کہ 5-6 سال میں اب پاکستان کو کتنا بیڈ کیپیسٹی کا شارٹیج کتنی ہے. پاکستان کو 2 لاکھ بیڈ چاہیے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق, 30 سے 40 ارب ڈالر چاہیے جو کسی صوبے کے پاس نہیں ہے. تو ہر صوبے نے میکسیمم اپنے طور پہ کام کیا. پنجاب نے اپنے طور پہ لیڈ کیا ہے اور آج بھی چیف منسٹر تھے میرے ساتھ PKLA میں گئے تھے. تو ہیلتھ جو ہے وہ پولیٹیکل آنرشپ بھی ہے اور ہماری بالکل پرائیورٹی بھی ہے. ہاں آبادی کا تناسب اور جس حوالے سے بیماری بڑھ رہی ہے اس حوالے سے 70 سال میں کام نہیں کیا گیا. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم سب نے چاہے پنجاب ہے یا باقی صوبے اپنے اپنے طور پہ پوری کوشش کی ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں, اگر 2-3 منٹ ہے تو میں آپ کو گنوا بھی سکتا ہوں کہ پنجاب کے کس ڈویژن پہ, ڈسٹرکٹ پہ, تحصیل پہ. میں آتا ہوں میں اس طرف آتا ہوں. میں ذرا دیگر پینلسٹ کو بھی انکلوڈ کر لوں تو میں اس طرف آتا ہوں. سلمان رفیق صاحب, شرم ترکی صاحب, KP میں تو خان صاحب نے بہت زیادہ, جب آپ کی گورنمنٹ آئی اس سے پہلے بھی خان صاحب کے مینیفیسٹو میں بھی تھا کہ صحت, تعلیم یہ ہماری بنیادی ترجیحات کے اندر شامل ہوں گی. تو کتنا انویسٹ کیا آپ کی KP گورنمنٹ نے صحت کے اندر؟ آپ کا جو کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو جو پرسنٹیج آف ہیلتھ جو بجٹ آپ کا وہ کم ہے دیگر صوبوں سے. دیکھیں آپ تو جس طرح سلمان صاحب نے بات کی ہے, ہر صوبے کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, اپنی اسٹریٹجیز ہے اور اس کی اپنی ایک پولیٹیکل اپروچ بھی ہے. ہیلتھ بالکل ہماری پرائیورٹی ہے اور تعلیم اور صحت ہماری ٹاپ موسٹ پرائیورٹیز ہیں. اور جس طرح پتہ چلتا ہے سپینڈنگ سے کہ جی یہ شعبہ کتنی ایک پولیٹیکل پارٹی کی یا گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہے. جب ہمیں حکومت ملی تو کوئی 25 ارب کے قریب بجٹ تھا جو پچھلی حکومت کر رہی تھی. ہم نے اپنا بجٹ کوئی 30 ارب سے سٹارٹ کیا, آج ہم 80 ارب روپے پہ کھڑے ہیں. تو جب آپ 30 ارب پہلا آپ کا بجٹ ہوتا ہے, جو ہمارا اپنا بجٹ 30 ارب کا تھا, آج 80 ارب روپے پہ لے کے گئے. ہم نے پاس کیا تھا کوئی 67 ارب روپے, 13.5 ارب روپے ہم نے ابھی پچھلے کوئی 4 مہینوں میں دے دیے اور تو 80 ارب پہ لے کے گئے. تو دس از بیسیکلی, یہ صرف جو اب میری بہن نے جس طرح سلمان صاحب نے بات کی, جو فگرز یہ کوٹ کر رہی ہیں تو یہ پورے نہیں تھے ہیلتھ کے حوالے سے. اگر میں KP کی انہوں نے اپنی ترجمانی کی, میں اپنی کہہ رہا ہوں کہ ہماری اسپینڈنگ زیادہ ہے. ہم نے پاکستان کے یہ فگرز ہیں نہیں, اس نے پورا بجٹ کا فگر نہیں لیا نا. 18 ارب روپے تو پورا نہیں ہے. جب آپ سیلریز انکلوڈ کریں, ڈیولپمنٹ, نان ڈیولپمنٹ, کرنٹ, ریکرنٹ, تو وہ ساری چیزیں ملا کے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے HR میں انویسٹمنٹ کی کہ آپ کی ٹاپ موسٹ پرائیورٹی جو ہوتی ہے آپ کی صوبے کی, آپ کی کسی بھی آرگنائزیشن کے چلانے کے لیے آپ کا HR ہوتا ہے. ہم نے جب آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہی ہوتا ہے نا کہ آپ اس میں انہینسمنٹ کیا کر رہے ہیں موجودہ فیسلٹیز کے اندر. دیکھیں ایک صرف ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اس کے آپ ڈیولپمنٹ اپنی جگہ پہ ہے تو کرنٹ چلتا ہی ہے نہیں, لیکن آپ پوزیشنز کریٹ کرتے ہیں. جب ہمیں حکومت ملی تو کوئی میڈیکل آفیسرز کی پوزیشن جو اویلیبل ڈاکٹرز تھے کوئی 2500 تھے, آج تقریباً 6000 کے قریب ہے. 6000 سے اوپر صرف میڈیکل آفیسرز ہیں اور اس سے زیادہ ہیں, تقریباً 7000 ہیں.
کوئی 1000 سے اوپر ہم نے اسپیشلسٹ بھرتی کی ہیں. اس میں ٹی ایم اوز کی بات نہیں ہے, باقی جو بات نہیں ہے جس طرح سلمان صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم نے مختلف چیزوں میں اس میں ڈیولپمنٹ کی ہے. آپ نے یہ دیکھیں کہ ابھی پچھلے 6-7 مہینوں میں ہم نے 13.5 ارب روپے صرف اکوپمنٹ کے لیے دیے کہ جب ہماری حکومت ختم ہوگی خیبر پختونخوا میں. ہاسپٹل ٹو بیڈ ریشو نہیں بڑھی اس طرح سے جتنی بڑھنی چاہیے تھی. میں آپ کو دوسری چیز بہت کم ہے. دیکھیں اس طرح ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اکوپمنٹ جب ہماری حکومت ختم ہوگی صوبے میں بی ایچ یو سے لے کے ٹرشری کیئر ہاسپٹل تک کوئی ہسپتال اکوپمنٹ کے بغیر نہیں ہوگا. ایک دوسری بات یہ کہ جو آپ بیڈ ریشو کی بات کرتے ہیں, ابھی سمارٹ گورنمنٹ کی کانسیپٹ آ گیا ہے کہ آپ کی جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں, جو آپ کی چی آرگنائزیشنز ہیں, اس کو آپ کتنی سمارٹلی یوٹیلائز کرتے ہیں. بیڈ مینجمنٹ کا ایک کانسیپٹ آیا ہے جو ہم نے اپنے اسپتالوں میں انٹروڈیوس کروایا. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ کارڈیو کا پیشنٹ کارڈیو میں ہوتا تھا, سرجری کا سرجری میں ہوتا تھا, آئی میں کم ہوتے تھے لیکن بیڈ خالی ہوتا تھا. لیکن حالت پورے ملک میں اب بھی یہی ہے کہ ایک بیڈ پہ ہم دیکھتے ہیں 2 پیشنٹ بھی ہوتے ہیں. میں اس طرف آ رہا ہوں. ایک دیکھیں آپ, ہیلتھ آؤٹ کم ہے ساری چیزوں کا, انوائرمنٹ کا, اکانومی کا, پاپولیشن کا. جس حساب سے پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے تو اس حساب سے تو اگر آپ جس طرح سلمان صاحب نے کہا کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے ہوں گے تو آپ سارے انویسٹ کر دیں سارے, تو بھی آپ اس کو ایک. ناصر حسین شاہ صاحب, آپ قائمہ کمیٹی برائے صحت کے رکن بھی ہیں سندھ کی. اس مرتبہ چونکہ اب بجٹ دوبارہ سے وفاق تو پیش کرنے جا رہا ہے, لیکن کتنا بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے سندھ گورنمنٹ آگے جا کے صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وعلیکم السلام. آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلتھ ہمیشہ سے پرائورٹی رہی ہے سب گورنمنٹ کی, اور جس طرح آپ نے ساری تصویر کشی کی یہ اپنی جگہ پہ ضرور اس طرح کی صورتحال ہے. لیکن اگر آپ موازنہ کر لیں پچھلے ڈیکیڈ کا کہ اب کتنی بہتری آئی ہے, میں پورے پاکستان کی بات کروں گا پہلے تو, بالکل کہ ہر جگہ پہ سب نے کام کیا ہے, بہت بہتری آئی ہے. وہ علاج جو یہاں پہ تصور بھی نہیں ہوتا تھا کافی عرصہ پہلے کہ جی ہارٹ کے دیگر چیزیں ٹرانسپلانٹ ہو گئے, دیگر کڈنی ٹرانسپلانٹ, لیور ٹرانسپلانٹ, یہ سب اب الحمدللہ پاکستان میں موجود ہیں. کینسر کو علاج یہاں پہ ہے, دیگر چیزوں کا ہر گورنمنٹ نے میں سب پروونس کی بات کروں گا کہ سب نے اپنے طور پر کام کیا ہے. سندھ گورنمنٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس دفعہ بھی ہمارا بجٹ جو تھا 1 ارب سے زیادہ تھا ہیلتھ کے سلسلے میں, اور اب جو ہم لوگ پیش کر رہے ہیں مئی میں بجٹ, اس میں اور زیادہ اس کو بڑھایا گیا ہے. اور میں فخریہ طور پر کہہ سکتا ہوں کہ بہت ساری وہ فیلڈ ہیں جس میں سندھ گورنمنٹ نے بہت اچیومنٹ کی ہیں. خاص طور پر اگر دل کے امراض کی بات کریں تو سب سے زیادہ فری علاج سندھ میں ہو رہا ہے دل کے امراض کے مریضوں کا, جس میں اسٹنٹ بھی ڈالے جا رہے ہیں, آپریشن بھی ہوتا ہے, دیگر چیزیں بھی, اور صرف کراچی میں نہیں بلکہ سندھ کے مختلف علاقوں میں. لاڑکانہ میں وہ یونٹ ہے, ٹنڈو محمد خان میں یونٹ ہے, سیون میں یونٹ ہے, حیدرآباد میں ہے, سکھر میں ہے. سکھر میں بہت بڑا ہاسپٹل NICPT کراچی کے بعد. پھر اگر آپ اس کی آ جائیں لیور پلانٹیشن کی بھی ہمارے پاس, ہمارا ایریا ہے گمبٹ, وہاں پہ بھی یہ سہولت موجود ہے کراچی کے ساتھ ساتھ. کینسر کا علاج ہو رہا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہے گا. کے اندر جو صحت کی بنیادی سہولیات ہیں وہ آج بھی رورل سندھ کے اندر کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ نہیں ہے اپ ٹو دماغ. جی میں آپ کو اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ تو میں آپ کو اچیومنٹ بتا رہا ہوں, جو ہے وہ پچھلے ہفتے بھی رپورٹ ہوئی 5 بچوں کی بہتری کی بہت ضرورت ہے. بات فنڈز کے اوپر منحصر ہے کہ جتنے زیادہ فنڈز ہوں گے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر جو بھی ہمارا یہاں کا رہنے والا ہے اس کو ہر طرح سے فیسلٹی ہو, لیکن فنڈز آڑے آ جاتے ہیں. اس کے باوجود گورنمنٹ جو ہے ہیلتھ کو فوکس کرتی ہے, اس کے لیے بہت زیادہ کام ہوا. یہ وہ چیزیں جو حقیقت پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کینسر کے علاج ہو رہے ہیں, دیگر چیزیں, ان سب پر بہت طریقے سے کام ہو رہا ہے اور بہت اچھی حالت ہے پورے پاکستان کی. میں آپ موازنہ کر لیں نا, پہلے آدمی سوچ نہیں سکتا تھا اوپن ہارٹ سرجری یہاں پہ ہوگی. نہیں, بہتری تو یقیناً گنجائش بھی کافی زیادہ پھر بھی موجود ہے بہتری کی.
رحمت صالح بلوچ صاحب، بلوچستان کی بات کی جائے تو وہاں پہ آلریڈی جو ہے مختلف ضروریات زندگی بنیادی کی کمی کافی زیادہ ہے. ابھی بھی بلوچستان میں بات کی جائے تو کوئٹہ کے اندر جو 3-4 بڑے اسپتال ہیں ان پہ ہی ریلائی کرتی ہے بلوچستان کی زیادہ تر آبادی، لیکن ان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی زیادہ اچھی، زیادہ بڑی انہینسمنٹ نہیں ہو سکی، زیادہ اس میں بہتری نہیں لائی جا سکی. تقریباً وہیں پہ حالات جہاں پہ آج سے 4-5 سال پہلے تھے. تو کیسے کیٹر کریں گے یہ 4-5 اسپتال بلوچستان کی پوری آبادی کو؟ تھینک یو. میں ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بہت دیر بعد ہمیں موقع دیا. ایک تو میں ابھی موجودہ مطلب ہیلتھ منسٹر ایک دوسرا بھائی ہے ہمارا، میں 4.5 سال رہا ہوں. ظاہر ہے میری کوشش رہی ہے، میں جس پارٹی سے تعلق ہے اور ہماری کوشش تھی کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن فرسٹ پرائرٹی. لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے آج ہیلتھ ورلڈ ڈے کے حوالے سے یہ بھی بولوں کہ دیکھیں ہم ماضی کو ذرا سامنے رکھ کے پھر حقائق پہ بات کریں. زمینی حقائق کیا تھے 2013 میں جو بلوچستان فیس کر رہا تھا ایز اے کمپیئر آپ کے ریمیننگ 3 پروونسز، بلوچستان بالکل ڈیفرنٹ صورتحال کا شکار تھا 2013 میں. بدامنی دہشت گردی نے اس طرح کی تھی کہ پورا صوبہ ٹریک سے آؤٹ تھا، کمر ٹوٹ گئی تھی، سسٹم آؤٹ تھا، کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں تھا، بلکہ اس گورنمنٹ کو سنبھالنے کے لیے کوئی تیاری نہیں تھا. آپ بلوچستان کو اس حساب سے لے لیں. مجھے یاد ہے میں نے فرسٹ ڈے سے جو میں نے چارج لیا، ایک تو 9 مہینے تک کیبنٹ بننے نہیں دیا گیا. بالکل. اس کے بعد میں جب گیا فرسٹ وزٹ پہ تو میرے ڈاکٹر سارے احتجاجی کیمپوں میں بیٹھے تھے. اغوا جو اغوا برائے تاوان یہ کاروبار تھا، جائز کاروبار کے طور پہ وہ سمجھا جاتا تھا. 3-4 ڈاکٹرز اغوا تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ پھر ہم کس طرح فیس کریں گے. آپ ایکوپمنٹ، مشینری، فنڈنگ، فائنینشیل سپورٹ کو الگ چھوڑیں. ہمیں سب سے زیادہ جو افیکٹ کیا تھا HR نے. سب سے زیادہ ہمارے جو ڈاکٹرز تھے مطلب ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے ہمارے بہت سارے پروفیسر، سرجن وہ شہید کیے گئے تھے. اغوا جب ہو رہے تھے تو اس مشکل حالات میں ہم نے کوشش کی. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2013 کے بعد ہمارے گورنمنٹ نے 0 سے کام شروع کیا. ہمارے جتنے ٹرشری کیئر ہاسپیٹل ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپیٹل ہیں، آج آپ MMR کی ریشو کو دیکھیں اگر بلوچستان میں سب سے زیادہ، اس کی خاص طور پر وجہ یہ تھی کہ دور دراز علاقوں میں اور رقبے کے حوالے سے صوبہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کا صرف آپ اس کو کس طرح وہاں کے جو چیلنجز ہیں وہ دیگر صوبوں سے مختلف ہیں. ہر ایک صوبے کی اپنی اپنی ڈائنامکس ہیں. HR کی کمی اسی لیے تھی کہ میڈیکل کالج صرف ایک تھا، لیکن آج ہم نے 3 میڈیکل کالج بنائے، میڈیکل یونیورسٹی بنا دی. اس کا دوسرا بات یہ ہے کہ ورلڈ لیول پہ جو انٹرنیشنل جو ڈونرز کی ڈیمانڈ ہے وہ روٹین امیونائزیشن پہ ہے. ہمارے پاس کول چین نہیں تھا کہ ہم ویکسینز کو کس طرح مینٹین کریں، اس کی پروٹوکول کو کس طرح مینٹین کریں. آج ہم نے ایک ماڈل کول چین بنایا ہے صوبے کے حوالے سے. ہر ولیج لیول پہ ہم نے سولر ILR وہاں پہ پرووائڈ کیے، موٹر سائیکلیں دی ہیں، ہر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو گاڑیاں دی ہیں، ویکسینیٹرز بھرتی کیے ہیں، کمیونٹی ہیلتھ والنٹیئر بھرتی کیے ہیں. اس سے ہماری روٹین امیونائزیشن آفٹر 18 ایئرز 18 سال بعد 70% پہ آیا ہے. 18 سالوں میں صرف 16% پہ تھا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ہم نے جو کارڈیو یونٹس ہم نے ایکٹیویٹ کیے. ہماری کڈنی سینٹر، کڈنی ٹرانسپلانٹیشن شروع ہو گئی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور ہم نے دل کے پیشنٹس کے لیے جو پیکیجز دیے وہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے. پہلے تو اس طرح تھا کہ امید رکھی جانی چاہیے کہ چیزیں مزید آگے ایک میڈیکل کالج گزشتہ 45-50 سالوں سے کام کر رہا تھا. بولان میڈیکل کالج میں کارڈیو یونٹ ہی نہیں تھا، لیکن آج وہاں پہ ویل ایکوپڈ کارڈیو یونٹس ہیں اور ایک کوشش تھی. لیکن اس میں پھر آپ کو فائنینشیل ایفیکٹ کا میں بتا دیتا ہوں. 10 بلینز اس نے بتا دیا کہ بلوچستان میں خرچ ہوئی ہے. یہ ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ ہے. ہمارے پاس جو فنڈ ہے، میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ ہمارے صوبے کی جو ملازمین ہیں اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں، صوبے کی 3.5% لوگ ملازمت پہ ہیں، لیکن بجٹ کی 95% 3.5% پہ خرچ ہوتی ہے. ابھی ڈیولپمنٹ میں ہم کہاں سے لائیں، یہ ہمیں فائنینشیل بہت مشکلات ہیں ہمیں. اس حوالے سے ہم نے جتنی اچیومنٹ کی ہے، آپ کا پروگرام چل رہا ہے، باقی چیزوں کو میں ذرا آگے گفتگو کو بڑھاتا ہوں. یقیناً ہم نے بجٹ سے متعلق تو بات کر لی، بجٹ ایلوکیشن سے متعلق بات کر لی جو کہ بڑھنی چاہیے اور زیادہ تاکہ سہولیات مزید بہتر کی جا سکے. اب بات کر لیتے ہیں کچھ ریفارمز کی، پالیسیز کی اور انفراسٹرکچر سے متعلق
کہ کیا کیا انفراسٹرکچر بلڈ کیا. شاہنواز درکئی صاحب کچھ تھوڑی سیاسی بھی اس میں بات اگر ہم شامل کر لیں تو خان صاحب بہت زیادہ تانا دیتے رہے, پچھلے ہفتے ہم نے سنا انہیں بار بار کہتے ہوئے کہ شہباز شریف صاحب آپ نے بہت زیادہ سپینڈنگ کر دی میٹروز کے اوپر, فلائی اوورز کے اوپر, موٹر ویز کے اوپر, لیکن آپ کو ہسپتال بنانے چاہیے تھے تاکہ علاج آپ کو باہر کے بجائے یہاں کرانا پڑتا. کے پی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کوئی ہسپتال نہیں بنانے آ. دیکھیں ہسپتال کیوں نہیں بنے, اور یقیناً میں تعریف کروں گا یہاں پہ ریفارمز کی, میں تعریف کروں گا. ریفارمز آپ نے بہت اچھی کی ہیں کے پی کے اندر, لیکن انفراسٹرکچر بھی ساتھ ساتھ چاہیے ہوتا ہے, وہ نہیں بنتا. میں دیکھیں آپ کو سب سے پہلی چیز ہم نے HR کو ڈیولپ کیا, ٹھیک ہے جی. ہم نے 13.5 ارب روپے اکوپمنٹ ہے جو تھوڑا بہت رہ گیا, 13.5 ارب روپے ہم نے دیے. اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ حکومت کے آخری سال میں پیسے گلی کوچوں میں رکھتے رہے ہیں. کسی حکومت نے آج تک پچھلے 70 سال میں کسی نے 13.5 ارب روپے ہیلتھ کے اس میں نہیں دیے ہوں گے. اب اوور اینڈ ابو جو اسپینڈنگ کی ہے اس کے علاوہ کہ اب صوبے کو حکومت چھوڑ کے جائیں گے تو کوئی ہسپتال BHU سے ٹرشری کیئر تک بغیر اکوپمنٹ کے نہیں ہوگا. ایک تیسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں, ہسپتال ہم نے بنائے ہیں, ہم نے کافی ہسپتال بنائے ہیں. ہم نے ہسپتالوں کی جو ایگزسٹنگ, جو نئے بنانا تو آسان ہے, جو آپ کی ایگزسٹنگ فیسلٹی ہے اس کو ہم نے بڑی طریقے سے ہم نے اس کو ڈیولپ کیا ہے. اس کو ہم نے یعنی کہ کے پی گورنمنٹ نے تو کوئی نہیں بنایا نا. کے پی گورنمنٹ ہی مطلب ایک گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ ہسپتال بنا رہی ہے نا. اس طرح نہیں ہے کہ کوئی اور حکومت تو ہسپتال نہیں بنائے گی تو کوئی ایڈ تو کوئی نہیں, وہی پرانی ہیں, ان کی کسی کیپیسٹی بڑی ہے, اس میں نئے ہسپتال بنے ہیں, کچھ کی ابھی انوگریشنز ہو رہی ہیں, کچھ کی ہو گئی ہیں, کچھ نے سٹارٹ کر لیا ہے, کچھ میڈل میں ہے, وہ تو پروسیس میں چل رہا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہسپتال اکوپمنٹ ہم نے بنایا, صحت انصاف کارڈ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ہماری صوبے کا دیکھیں جب آپ ہسپتال بناتے ہیں, بیڈ نمبرز انکریز کرتے ہیں, آپ HR دیتے ہیں, اکوپمنٹ دیتے ہیں, تو بیچ میں گیپ کیا رہ جاتا ہے. بہت ساری چیزیں حکومتیں مفت دیتی ہیں, بہت ساری چیزیں حکومتیں مفت نہیں دے سکتی. اس برج کو گیپ کرنے کے لیے 70% پاپولیشن کو ہم صحت انصاف کارڈ دے رہے ہیں. تقریباً کوئی 1.99 کروڑ لوگوں کو صحت انصاف کارڈ مل رہا ہے. یہ ایک ایسا منصوبہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ان غریب لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. ایک دوسری بات ہے ہم نے یہ پالیسی بنائی اور کیبنٹ نے اپروول دیا کہ جو صحت انصاف کارڈ ہے فار لائف ہوگا. اس کے ہم ایکٹ لا رہے ہیں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا پرماننٹ فیچر ہوگا. یہ آپ کو کبھی سننے کو نہیں ملے گا. تیسری بات جو بڑی ضروری ہے, صحت کارڈز وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہی کیوں ہے یہاں پہ؟ ہمارا انفراسٹرکچر اتنا زیادہ اچھا ہونا چاہیے کہ لوگ جا کے سرکاری دیکھیں آپ ایک چیز پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, آپ کمپیریزن کریں گے تو اپنے گرد و نواح کریں گے. آپ امریکہ انگلینڈ کے ساتھ کر لیں, وہاں پہ ہیلتھ انشورنس کیوں کرواتے ہیں؟ چاہیے کہ امریکہ اتنا مالدار ملک ہے, سارا علاج مفت کروائیں. نہیں دیکھیں آپ مثال دے رہے ہیں نا, فیسلٹی ہے لوگوں کے پاس پیسے, لوگ جا کے آج ہی پرائیویٹ اسپتالوں سے علاج کرواتے ہیں. نہ پرائیویٹ ہے یا پبلک ہے, پیسے خرچ کرتے ہیں, مفت کا تو نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے یہاں پہ تو حکومتیں مفت کروا رہی ہیں. میں ذرا اس حکومت کو کریڈٹ دینی چاہیے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہے گا. سلمان رفیق صاحب, یہ جو کارڈز کی ہم بات کر رہے تھے کہ ہیلتھ کارڈ کے پی نے بھی دیے, پنجاب نے بھی ہیلتھ کارڈ وغیرہ تقسیم کیے, لیکن ہم جو بات بنیادی یہی ہے کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے, ہمارا جو اوورآل جو فیسلٹی ہے صحت کی, وہ اتنی زیادہ ہم اس کو بہتر کر دیں, چونکہ مفت صحت دینا حکومت کا بنیادی فرض ہے. ہم اسپتال اتنے اچھے کر دیں, ان کو اپ گریڈ کر دیں, سرکاری اسپتالوں کو اس قابل بنا دیں کہ لوگ پرائیویٹ نہ جائیں یا پھر ان کو ہیلتھ کارڈ کی ضرورت نہ پڑے. ٹائم آپ سے لینا چاہوں گا, انفراسٹرکچر پہلے آ جاتے ہیں. جو ہمارا پہلا سسٹم تھا اس کو بہتر کرنا تھا جس طرح آپ نے فرمایا, اور دوسرا نیا انفراسٹرکچر تھا. تو ہمارا جو نیا انفراسٹرکچر ہے اس کی کلسٹرنگ کی جاتی ہے. جو بڑے شہر ہیں ڈائیورٹ کیا جاتا ہے لوڈ کو بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں میں. تو بیسیکل یونٹس میں جو ایک ریڈنڈنٹ تھے, وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں جاتے تھے, ہم نے انسینٹیو دے کے اور اپنی مختلف پالیسیز کی وجہ سے جو پوسٹ گریجویشن میں ہم نے ان کو نمبر دیے, آج پنجاب کے بیسیکل یونٹس میں 90% جو فریش ڈاکٹرز ہیں وہ جا رہے ہیں. پھر رورل ہیلتھ سینٹر ہے جو 4 ڈاکٹر جہاں پہ ہوتے ہیں, ڈینٹل, SMO, WMO اور MO. اس کے بعد تحصیل, ڈسٹرکٹس اور ٹیچنگ اسپتال ہیں. اس وقت ہمارا ڈیرہ غازی خان میں جو نیا میڈیکل کالج ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, 500 بیڈ کا HVAC سسٹم کا اسپتال بن رہا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو 2-3 منٹ فگر دینا چاہوں گا. مظفر گڑھ میں طیب بردرگاہ 120 بیڈ کا چل رہا ہے, 250 بیڈ کا نیا برانڈ نیو ہسپتال ہم انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں اس کا افتتاح کر رہے ہیں. ملتان میں ملتان کڈنی انسٹیٹیوٹ کام کر رہا ہے, بنج یونٹ بنایا, نرسری 2 ہم شروع کر رہے ہیں, اس کا افتتاح کروا رہے ہیں. شباز شریف ہسپتال بنایا, وہاں پہ ڈرگ ٹیسٹ لیب بنائی ہے.
वहाँ पे हमने रीजनल ब्लड सेंटर बनाया। भालपुर पे हमारा अभी किडनी सेंटर मुकम्मल किया 150 बेड का, और 150 बेड का हमने कार्डिक इंस्टीट्यूट मुकम्मल किया, और वहाँ पे सिविल अस्पताल 410 बेड का हमने 3 साल पहले मुकम्मल किया था। इस तरह रहीम यार खां में हमने नया मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाया। साहिबाब में 500 बेड का एचवक सिस्टम का अस्पताल चल रहा है। लाहौर में हमने कई 100-120 बेड के नावा, बेदियाँ, सब्जादार, समनाबाद, गाजियाबाद, मियां मीर, राइवेट अस्पताल बनाए हैं। सर्जिकल टावर बनाया 400 बेड का हमने मेयो अस्पताल में। उसके साथ मैंने सर्विसेज में गाजी बिलुद्दीन ब्लॉक 400 बेड का बनाया। चिल्ड्रन का जो 500 बेड था उसको 700 बेड एनहांस करके 1200 बेड पे किया। जनरल अस्पताल जो लाहौर का था उसका न्यूरो साइंसेज टावर हमारा 230 बेड का, जहाँ ट्रॉमा पेशेंट्स आते हैं। शादर अस्पताल हमने नया बनाया। फिर इस पर गुजरांवाला सियालकोट में 500 बेड का नया अस्पताल बन रहा है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, रावलपिंडी में कार्डिक इंस्टीट्यूट मुकम्मल हो चुका है। रावलपिंडी में यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट हमारा बन रहा है। फैसलाबाद में गुलाम आबाद अस्पताल हमने बनाया है। चिल्ड्रन अस्पताल बनाया है। मुल्तान चिल्ड्रन को हमने एक्सटेंड किया है। तो डिस्ट्रिक्ट के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है, ये अभी मैंने आपकी टीचिंग की बात की है, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं। हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को हमने रिवैम्प वो भी इन्हीं के साथ साथ स्कैन दिए हैं, स्मॉल बर्न यूनिट बनाए हैं, वहाँ पे 4 वेंटिलेटर दिए हैं, नर्सेज भर्ती की हैं, डॉक्टर्स भर्ती किए हैं। अच्छा, डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है जो मेरे दोनों भाइयों ने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, हॉस्पिटल बनाना सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, एक बिल्डिंग बना दें, उसमें जो स्पेशलिटीज हैं, जो सुपर स्पेशलिटीज हैं, बदकिस्मती से पाकिस्तान में उसकी शॉर्टेज थी। तो हम सब सूबों ने, पंजाब ने, जैसे हमारे 3800 पोस्ट ग्रेजुएट थे बच्चे आज से 4 से, आज हम 8000 बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन करवा रहे हैं। जो मैं अभी तो मैं समर भाई चले उम्मीद करते हैं ये सूरत हाल मजीद ज्यादा इंप्रूव हो। सर मैं उस तरफ आता हूँ दोबारा से, मैं जरा बलूचिस्तान की तरफ दोबारा जाऊंगा कि बलूचिस्तान में पॉलिसीज की बात की जाए। जिस तरह बात करें कि मदर एंड चाइल्ड जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफी ज्यादा बलूचिस्तान में दीगर सूबों से ज्यादा है, तो इस हवाले से आपने कुछ काम किया है इसे कम किया जा सके? तकरीबन 700 पे है 1 लाख में से। इसमें देखें ना, जिस तरह सलमान रफीक साहब ने बात किया ना, शाहराम भाई ने, एक तो देखिए एक चीज को आप नोट करें कि पिछले गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट में कितना फर्क है, क्योंकि हम उस फर्क को आपके सामने ला रहे हैं, आवाम के सामने। मुश्किलात हमारे बहुत ज्यादा हैं, चैलेंजेस इतने इस मुल्क में कि इश्यूज पे जो सारा दिन बात करे, सालों साल वो बात कर सकता है, लेकिन उस पे अमल दरामद बहुत नहीं। देखिए यकीनन जहां बेहतरी हुई है उसे तो मैं आपको बेहतरी करना चाहिए कि हमने पोलियो पे कंट्रोल किया है, मैं आपको बेहतरी पंजाब के अंदर जिस तरह डेंगू पे कंट्रोल किया। आप मुझे मौका देना, मैं आपको बेहतरी की ये बता देता हूँ ना। पहले क्या सूरत हाल थी, आज क्या है, इसको मद्देनजर रख के फिर आगे जाना चाहिए। क्योंकि फिर फर्क ये आया कि बलूचिस्तान में 2 दफा 3 दफा गवर्नमेंट चेंज हुई है, फिर हर गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज हैं। डॉक्टर मालिक साहब जब चीफ मिनिस्टर था तो हमने स्टार्ट लिया था, दरमियान में जब नवाज सनाउल्लाह साहब आया उससे कोशिश की कि उनको इम्प्लीमेंट हम करें, पॉलिसीज को तसलसल जारी नहीं था। दूसरी बात ये कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पे जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि जब मैंने मिनिस्ट्री संभाला, बलूचिस्तान के सिर्फ 6 अस्पतालों में DHQ में गायनेकोलॉजिस्ट थी, बाकी किसी में नहीं थी। 32 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें 32 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं या तहसील हेडक्वार्टर, आप THQ बोलें, REC लेवल है, रूरल हेल्थ सेंटर है, उसमें गायनेकोलॉजिस्ट ही नहीं थी, उसमें एनेस्थेटिस्ट नहीं थी, सर्जन नहीं थी, पीड्स के डॉक्टर नहीं थे। आज 447 पोस्ट हैं स्पेशलिस्ट कैडर के बलूचिस्तान के, सिर्फ 147 पोस्ट फिल्ड हैं, 300 से ज्यादा पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। हमने कोशिश किया कि कॉन्ट्रैक्ट में भी भर्तियां की डॉक्टरों की, हमने 2000 से ज्यादा पोस्टिंग क्रिएट की, और गुज़िश्ता गवर्नमेंट के 5 साल के जो डॉक्टर थे, लेडी डॉक्टर, वो एक्चुअलाइज ही नहीं थे, उनको एक्चुअलाइज की, उनको सर्विस स्ट्रक्चर दी। 7000 से ज्यादा लेडी हेल्थ वर्कर को हमने कंफर्म किया, 7000 से ज्यादा पोस्टिंग क्रिएट की। MNCH प्रोग्राम जो मदर एंड चाइल्ड पे स्पेशली, उसमें कम्युनिटी मिडवाइफ को हमने ट्रेंड किया, विलेज लेवल पे बर्थ सेंटर बना दिए, लोकल दाई के प्रैक्टिस से सारे लोगों को ये बचा दी कि MMR की रेशो में बहुत ज्यादा कमी आ गई। मैं आज भी आपको वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से ये कह रहा हूँ आपके जिम्मेदार चैनल के थ्रू कि आज बलूचिस्तान को दोबारा रीसर्वे किया जाए, उस परसेंटेज को निकाला जाए कि कितनी कमी आई है। इसके अलावा एक बात तो मैं क्लियर करूं कि आप ये कह रहे हैं जी क्वेटा के अस्पतालों में, मैं आपको बता रहा हूं किसी भी सूबे में अगर जो 8 अगस्त का वाकया हुआ है, आपके पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे जो खुदकुश हमला हुआ और बाकी हुए हैं, इतना क्वेटा के डॉक्टरों ने ये ट्रीटमेंट दिए हैं, क्वेटा सिविल अस्पताल और BMC से कहीं पे भी इस तरह की तादाद में जख्मियों को नहीं लाया गया। नासिर हुसैन शाह साहब, री इमरजेंस आप जो मुख्तलिफ डिजीजेस है वो भी एक बड़ा इशू है, हम कंट्रोल करते हैं, जीरो पे लाते हैं, दोबारा से री इमरजेंस
ہو جاتی ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ٹی بی دوبارہ سے ہمارے ملک میں دوبارہ سے ایک مسئلہ بنا, اور اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے, ملیریا ہے, اور چکن گونیا کا مرض بھی سندھ میں ہم نے دیکھا تھا, اور تھر کے اندر بھی مختلف ڈیزیز اس طرح کی ہیں, اور میل نیوٹریشن بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو ان چیزوں کو کیسے کیٹر کیا جائے, کیسے ان کو ایڈریس کیا جائے گا, یہ بھی تو پرائیورٹی میں ہونی چاہیے. جی بالکل پرائیورٹی میں ہے, اور اس پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے, وہ پرائیورٹی کی گئی ہے, اور ان میں بہت کافی حد تک قابو بھی پا چکے ہیں ان ساری چیزوں میں. جیسے ایک اس کو فوکس کر لیں, تھر کی بات سب لوگ کرتے ہیں زیادہ, مال نیوٹریشن کی بھی اور بچوں کی اموات کی بھی. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پہ کوئی ٹیم اپنی بھیجیں جو جا کے چیک کرے وہاں پہ. اس وقت جو تھر میں مورٹیلٹی ریشو یا جو بھی بچوں کا ہے, وہ اس پہ بھی آپ کو وہاں پہ یہ ریشو کم ملے گا جو کراچی کے کسی ہاسپٹل, لاہور کے ہاسپٹل یا پشاور کے ہاسپٹل. 2 ہفتے پہلے 5 بچوں کی ڈیتھ رپورٹ ہوئی تھی. دیکھیں یہ آپ اگر یہ دوسرے دیگر ہاسپٹلس میں چیک ذرا کرا لیں کتنے بچوں کی اموات ہوئی ہیں. ایک بچے کی موت بھی بہت افسوسناک ہے, لیکن زندگی موت خدا کے ہاتھ میں. ذرا آپ کائنڈلی ریشو نکال لیا کریں کراچی کے ہاسپٹل پیٹ کا بھی, لاہور کے بھی کسی ہاسپٹل کا, پشاور اور کوئٹہ کا بھی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ چیک کروا لیں, یہ صرف بات نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ امپروومنٹ آئے. شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور اسلام آباد کی ہم بات کریں, یہاں چونکہ کسی صوبے کے انڈر نہیں ہے, تو پمز اسپتال جو کہ بہت پہلے بنا تھا, اور اس وقت پمز اسپتال جو ہے نہ صرف اسلام آباد بلکہ کشمیر, ہزارہ اور پنجاب کے بھی جو ناردرن ایریاز ہیں ان کو کیٹر کر رہا ہے تمام آبادی کی ضروریات کو. اور پمز میں اب کوئی ایکسٹینشن فردر نہیں ہو رہی. پمز میں جو لوگوں کی ضروریات ہیں وہ اس طرح سے صحت کی پوری نہیں کر پا رہا, بہت زیادہ اوور برڈنڈ ہے. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, یہاں پہ ابھی بند کر دیا گیا تھا بون میرو سینٹر ہے, وہ چیف جسٹس کے انٹرونشن پہ, عدالت کے انٹرونشن پہ وہ تو بحال کیا گیا, لیکن کارڈیو سینٹر جو ہے وہ بھی بند ہے. اور کارڈیو سینٹر جو ہے اس میں تقریباً اب تک 6000 کے قریب انجیوگرافیز ہوئی ہیں اور 2500 کے قریب بائی پاس ہوئے ہیں. اور بڑی فیسلٹی تھی اسلام آباد کے شہر کے لیے, گرد و نواح کے جو شہر ہیں ان لوگوں کے لیے بھی, لیکن کارڈیو سینٹر بھی ابھی بند ہے, لوگوں کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی, اور وزارت کیڈ ہے وہ پمز پہ ڈالتی ہے, پمز کی انتظامیہ وزارت کیڈ پہ ڈالتی ہے. تو اس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے, لیکن جو فیسلٹیز ہیں انہیں امپروو نہیں کیا جا رہا. اور آج کے شو کا مقصد بھی یہی تھا کہ اویئرنیس پھیلائی جائے عوام کے اندر صحت کی سہولیات سے متعلق, اور آج کا جو تھیم بھی یہی ہے کہ صحت سب کے لیے. اور یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومتیں اپنی ترجیحات میں شامل کریں گی صحت کے معاملے کو, بجٹ کے حوالے سے بھی اور اپنی پالیسیز کے حوالے سے بھی, تاکہ صحت سب کے لیے ممکن ہو سکے. آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.